अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो विसाले यार के मुतमन्नी नौजवान की एक कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज भी उसकी याद मेरे दिल में है। जब भी उसकी याद आती है एक हूक सी उठती है, उसकी छवि मेरी आंखों के सामने आ जाती है। मेरा नाम सुहेल है। ये उस वक्त की बात है जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। जवानी के दिन थे, दिल में उमंग थी, दिल आसमान को छू लेने को करता था। वालिद साहब सरकारी मुलाजिम थे। मैं अपने वालिदैन की अकलौती औलाद था। मकान अपना था, इसलिए किराए की झंझट भी नहीं थी। वालिदा घरेलू खातून थीं। मेरा इरादा था कि तालीम मुकम्मल करके कोई नौकरी ढूंढकर वालिद साहब का हाथ बटाऊंगा। यूनिवर्सिटी में मेरा एक ही दोस्त था जिसका नाम खलीक था। खलीक गांव का रिहायशी था और वो शहर पढ़ने आया था। उसकी रिहाइश यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में थी। खलीक के माँ बाप दरमियाने दर्जे के ज़मींदार थे। पढ़ना खलीक का शौक़ था। उसके शौक़ की वजह से उसके वालिदैन ने उसे शहर आला तालीम के लिए भेजा था। मेरी और खलीक की दोस्ती को काफ़ी अरसा हो गया था, लेकिन अभी तक मैं उसके गांव नहीं गया था। हालांकि वो मुझे कई बार कह चुका था अपने गांव आने के लिए। अलबत्ता वो खुद कई बार मेरे घर आ चुका था। मेरे वालिद साहब और वालिदा उससे मिलकर बहुत खुश हुए थे। इस मर्तबा यूनिवर्सिटी में गर्मियों की छुट्टियां हुई तो खलीक ने एक मर्तबा फिर मुझसे गाँव में चलने के लिए इसरार किया। मैं गाँव जाने को तैयार हो गया। जब छुट्टियां हुई तो मैंने अपना सामान बांधा और खलीक के हमरा उसके गांव रवाना हो गया। पहले हमने स्टेशन का रुख किया। टिकट खरीद कर हम प्लेटफॉर्म में बैठ गए। ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। स्टेशन पर भांत भांत के लोग थे। ट्रेन मुकर्ररा वक्त पर पहुंच गई। हम दोनों ट्रेन में बैठ गए। सारा रास्ता हम इर्द गिर्द के मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। दोपहर को हम स्टेशन पर उतरे। स्टेशन से हम पैदल ही गाँव की तरफ रवाना हो गए। इरादा था कि थोड़ी वर्जिश हो जाएगी और इर्द गिर्द के मनाजिर से भी लुत्फ़अंदोज़ हो जाएंगे। गांव के इर्द गिर्द सरसब्ज़ खेत थे। मंजर बहुत खूबसूरत था। तबीयत हशाश बशाश हो गई। चलते चलते हम गांव में दाखिल हो गए। गांव की आबादी ज़्यादा नहीं थी। खलीक सीधा मुझे अपने मकान में ले गया। खलीक का मकान गांव के दूसरे मकानों जैसा ही था। बड़ा सा सहन था जिसके आगे बरामदा था। बरामदे के साथ 2 कमरे बने हुए थे। सहन में चारपाई पड़ी हुई थी। खलीक ने मुझे चारपाई पर बिठा दिया। उस दिन मौसम बहुत खुशगवार था। खलीक की वालिदा कमरे से बाहर आईं। खलीक ने उनसे मेरा तारुफ कराया तो वो बहुत खुश थीं। मुझसे मिली। खलीक के वालिद साहब किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। चूँकि हम दोनों ही सफ़र से थक गए थे, इसलिए मैं उसके कमरे में आराम करने चला गया। उसके कमरे में 2 चारपाइयाँ पड़ी हुई थीं। एक चारपाई पर मैं लेट गया और दूसरी चारपाई पर खलीक। लेटते ही थकन के मारे मैं सो गया। जब आंख खुली तो शाम हो गई थी। मैंने दूसरी चारपाई पर निगाह डाली तो वो खाली थी। मैं उठकर कमरे से बाहर निकल आया। बरामदे में एक बल्ब जल रहा था। मेरी नज़र सहन में पड़ी तो खलीक चारपाई पर अपने वालिद साहब के साथ बैठा हुआ था। मुझे देखकर वो अपनी जगह से उठ गया। मैं उसके वालिद साहब से मिला। वो भी मुझसे बड़ी गर्मजोशी से मिले और मेरी और घर वालों की खैरियत दरियाफ्त की। अब मुझे भूख लगने लगी। खलीक की वालिदा ने खाना तैयार कर लिया। उन्होंने कमरे में दस्तरख्वान बिछाकर खाना लगा दिया। खाना बहुत मज़ेदार था। मैंने बहुत रग़बत से खाया। खाने के बाद मैं और खलीक कमरे में आ गए। यार, तुम्हारा गांव तो बहुत खूबसूरत है और माहौल भी बेइंतहा ज़बरदस्त। मैं तो पछता रहा हूँ कि इधर पहले क्यों नहीं आया। जो भी हमारे गांव आता है ना, वो गांव की तारीफ़ ज़रूर करता है। चलो ठीक है, फिर कल मैं तुम्हें पूरे गांव की सैर कराऊंगा। यार, तुम्हारे गांव में ख़ास जगह कौन सी हैं देखने वाली? गांव से बाहर बागात हैं, उधर जाकर तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। चल ठीक है खलीक, मैं ज़रूर जाऊंगा। कुछ देर और हम दोनों बातें करते रहे। अगले दिन जल्दी उठना था, इसलिए हम दोनों सो गए। अगली सुबह जल्दी मेरी आंख खुल गई। मेरी नज़र साथ वाली चारपाई पर पड़ी तो चारपाई खाली थी। मैं कमरे से बाहर निकल आया। बरामदे में खलीक बैठा हुआ था। मुझे देखकर फ़ौरन बोला, मुँह हाथ धोकर आ जाओ, अम्मी ज़बरदस्त सा नाश्ता बना रही हैं। नाश्ता करके फिर सैर करने चलेंगे। मैंने मुंह हाथ धोया, नाश्ता करने के लिए बैठ गया। नाश्ते में देसी घी के पराठे, साथ मक्खन का पेड़ा, भुना कीमा और लस्सी थी। मैंने बहुत शौक से पराठे खाए। खलीक के वालिद साहब काम पर जा चुके थे। नाश्ता करने के बाद मैं और वो घर से बाहर निकल आए।
گھر سے نکل کر ہمارا رخ کھیتوں کی طرف ہو گیا۔ صبح کا وقت تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو روح کو سرشار کر رہی تھی۔ ہم گاؤں سے باہر آ گئے۔ ایک جگہ منڈیر بنی ہوئی تھی جس پر ہم دونوں بیٹھ گئے۔ ادھر بیٹھ کر ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ ابھی ہمیں باتیں کرتے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ہمارے سامنے سے ایک نوجوان لڑکی گزری۔ لڑکی تھی یا کوئی آسمان سے اتری حور، صاف شفاف رنگت۔ میں تو پہلی نظر میں ہی گھائل ہو گیا اور ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس لڑکی نے ایک سرسری سی نظر ہم دونوں کو دیکھا اور پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ میں اسے دور تک جاتا ہوا دیکھتا رہا اور وہ پھر نظروں سے اوچھل ہو گئی۔ ارے واپس آ جا مجنوں، چلی گئی ہے وہ۔ خلیق نے میری آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا تو میں چونک پڑا اور شرمندگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یار یہ تھی کون؟ یہ گاؤں کے سب سے امیر آدمی چودھری خاور کی اکلوتی اولاد افشاں ہے۔ ماں باپ کے لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ کئی جوان اس سے شادی کے خواہش مند ہیں لیکن یہ کسی کو منہ نہیں لگاتی۔ گاؤں میں ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتی رہتی ہے۔ یار یہ تو کسی حور سے کم نہیں۔ وہ تو ہے لیکن مغرور بھی بہت ہے، خلیق نے کہا تو تھوڑی دیر کے بعد ہم واپس گھر آ گئے۔ اس رات میں بستر پر لیٹا تو میرے خیالوں میں افشاں آ گئی۔ میں نے اس کے خیال سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ افشاں میرے دل و دماغ پر بری طرح چھا گئی۔ اس صبح میں اٹھا تو افشاں کی محبت میرے دل میں پوری طرح حاوی ہو چکی تھی۔ ہر چیز مجھے اچھی لگ رہی تھی، طبیعت میں خوشگواریت طاری ہو گئی تھی۔ شاید یہ محبت کا کمال تھا۔ مجھے گاؤں میں رہتے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ اس دوران افشاں پھر مجھے دوبارہ نظر نہیں آئی، حالانکہ میری بارہا کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح مجھے اس کی بس ایک جھلک ہی نظر آ جائے۔ ابھی تک میں نے خلیق کو اپنی محبت کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ ایک دن میں اور خلیق کھیت کے منڈیر پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے دور سے ایک گھوڑے کو بھاگتے ہوئے آتے دیکھا۔ گھوڑے پر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ جب گھوڑا قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ گھوڑے پر تو افشاں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ گھوڑے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن گھوڑا اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ گھوڑا ہمارے پاس پہنچ کر دائرے میں گھومنے لگا۔ میں اور خلیق اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس دوران مجھے اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ میں گھوڑے کی طرف دوڑا۔ میرے پیچھے خلیق بھی بھاگا۔ میں بھاگ کر گھوڑے کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس دوران خلیق اور گاؤں کے کچھ دوسرے لوگ جو کھیتوں میں شاید کام کر رہے تھے وہ بھی آ گئے۔ ہم سب نے مل کر گھوڑے کو قابو کر لیا۔ شکر ہے اس دوران افشاں گھوڑے پر سے نہیں گری تھی۔ کچھ لوگوں نے پھر اسے سہارا دے کر نیچے اتارا اور اس کو اس کے گھر کی طرف لے گئے۔ جانے سے پہلے اس نے میری طرف دیکھا۔ وہ کچھ بولی نہیں لیکن مجھے لگا کہ وہ میرا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ رات کو معلوم ہوا کہ افشاں گھڑ سواری کر رہی تھی کہ اس کے گھوڑے کے سامنے سانپ آ گیا۔ گھوڑا پتک گیا، بے قابو ہو گیا۔ بے قابو ہو کر کھیتوں میں اس طرف نکل آیا جدھر میں اور خلیق بیٹھے ہوئے تھے۔ اس بات کو کچھ دن اور گزر گئے۔ اب میں شہر واپس جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگلی صبح میں صحن میں بیٹھا ہوا تھا۔ خلیق کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ گھر میں اس کی والدہ تھیں جو کچن میں کام کر رہی تھیں۔ اتنے میں گھر کا دروازہ کھول کر ایک ادھیڑ عمر عورت اندر داخل ہوئی۔ حلیے سے وہ گاؤں کی ہی لگ رہی تھی۔ اسی وقت خلیق کی والدہ باورچی خانے سے نکل آئیں۔ ان کی نگاہ اس عورت پر پڑی تو انہوں نے کہا، آؤ شائستہ بی، کیسی ہو؟ بڑے دنوں بعد آئیں۔ بس مصروفیت بہت تھی، چلو اندر کمرے میں آ جاؤ۔ شائستہ کمرے میں چلی گئی، میں باہر صحن میں ہی بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد خلیق کی والدہ کمرے سے نکلی اور باورچی خانے میں چلی گئی۔ ان کے جانے کے فوراً بعد شائستہ کمرے سے نکلی اور سیدھی میرے پاس آئی۔ اسے اپنے پاس آتا دیکھ کر میں تو چونک گیا۔ وہ چارپائی کے پاس رکی، اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر جھک کر مجھ سے سرگوشی میں بولی، میں افشاں بی بی کا پیغام لائی ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کل شام آپ گاؤں کے باہر جو کنواں ہے نا ادھر آ جائیں، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ یہ سن کر میں تو چونک پڑا۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، میں آ جاؤں گا۔ یہ سن کر شائستہ سیدھی کھڑی ہو گئی اور اسی وقت خلیق کی والدہ کچن سے نکلی۔ اچھا میں چلتی ہوں، شائستہ کہنے لگی۔ ارے رے، اتنی جلدی کیوں جا رہی ہو؟ رکو تو صحیح۔ نہیں بہن، ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، پھر کسی اور دن آؤں گی۔ یہ کہہ کر شائستہ دروازے سے باہر نکل گئی۔ ارے بڑی عجیب عورت ہے، خلیق کی والدہ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ میں اٹھ کر اندر کمرے میں آ گیا۔ میری تو حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ ایک عجیب سی سرشاری اور خوشی انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ افشاں نے مجھے ملنے کے لیے بلایا ہے۔ میں تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگا۔ میں بے چینی سے کل شام کا انتظار کرنے لگا۔
مجھے یہ خوف بھی نہیں تھا کہ اگر کسی نے ہم دونوں کو اکٹھے دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ جب خلیق آیا تو میں نے اسے بھی کچھ نہیں بتایا۔ میں ابھی اس معاملے کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی اور میں کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح میں جلدی اٹھ گیا، ناشتے وغیرہ سے فارغ ہوا۔ اب میں یہ سوچنے لگا کہ میں اکیلے کس طرح جاؤں کہ کسی کو پتہ نہیں چلے۔ قدرت نے میری یہ مشکل آسان کر دی۔ خلیق اور اس کے والد صاحب کو کسی کام سے اسی دن شہر جانا پڑا۔ ان کی واپسی رات تک ممکن تھی۔ شام تک کا وقت میں نے بے چینی سے گزارا۔ شام ہوتے ہی میں گھر سے نکل پڑا۔ خلیق کی والدہ سے میں نے یہ بہانہ کر لیا کہ سیر کر کے آتا ہوں۔ میں گاؤں کی گلیوں میں سے گزرتا ہوا گاؤں سے باہر نکل آیا۔ میں کنویں کے پاس پہنچا تو ادھر کوئی نہیں تھا۔ میں انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آنے والی افشاں ہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میری آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے آسمانی رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، سر پر دوپٹہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے پاس آ کر رک گئی۔ کچھ دیر ہم دونوں خاموش رہے، پھر اس کی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ مجھے تو امید نہیں تھی کہ آپ آئیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بلائیں اور ہم نہ آئیں؟ میں نے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ میں اس کی دلکش ہنسی میں کھو گیا۔ آپ نے مجھے بلوایا کیوں تھا؟ میں تو آپ کا پیغام سن کر حیران ہو گیا تھا۔ اصل میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ اگر آپ گھوڑے کو نہ روکتے تو جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ آپ کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو میں ایسا ہی کرتا۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، افشاں نے اچانک کہا۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو آپ آئی ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی ہمیں ایک ساتھ دیکھ لے اور میرے گھر والوں کو معلوم ہو۔ تو کیا آئندہ ملاقات ہو سکتی ہے؟ بے اختیار میرے ہونٹوں سے نکل پڑا۔ میری بات سن کر افشاں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں شائستہ بی کو بتا دوں گی، پھر وہ آپ کو بتا دے گی۔ افشاں چلی گئی اور مجھے محسوس ہوا کہ میرا دل بھی اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ میں بھی واپس خلیق کے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو خلیق ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ میں سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ بستر پر لیٹ کر میں پھر افشاں کے خیال میں کھو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خلیق بھی اپنے والد کے ساتھ واپس آ گیا۔ اگلے دن سے میں افشاں کے پیغام کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے گاؤں آئے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے۔ اب تک تو مجھے شہر واپس چلے جانا چاہیے تھا، لیکن میں افشاں کی وجہ سے اب تک رکا ہوا تھا۔ میں نے خلیق کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا اور اسے اپنی محبت کے بارے میں بتا دیا۔ پہلے تو وہ بہت ناراض ہوا کہ میں نے اسے پہلے کیوں نہیں بتایا، پھر وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے افشاں کے باپ چودھری خاور کا ذکر کیا کہ اگر اسے معلوم ہو گیا تو بہت برا ہوگا، وہ مجھے کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ میں نے جواب دیا، مجھے کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ اگلے 4-5 دنوں میں میری اور افشاں کی 2 ملاقاتیں اور ہوئیں۔ ان دونوں ملاقاتوں کے نتیجے میں ہم ایک دوسرے کے اور قریب آ گئے۔ ہم نے زندگی بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس کے گھر اپنے والدین کو رشتے کے لیے بھیجوں گا۔ افشاں نے کہا کہ اس کے والد نہیں مانیں گے، وہ اس کی شادی اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس کو تسلی دی اور کہا، پر ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے نا۔ کچھ دنوں بعد میں شہر روانہ ہو گیا۔ شہر پہنچ کر بھی میں افشاں کی یاد میں کھویا رہا۔ میں نے سوچا کہ اپنے والدین کو بتا دوں اور وہ جا کر افشاں کا رشتہ مانگ لیں اور ساتھ ہی بات پکی کر لیں۔ شادی جب ہو، جب مجھے نوکری مل جائے۔ میں کچھ دنوں تک مناسب موقع کا انتظار کرتا رہا۔ پھر ایک دن میں نے امی سے ذکر کر دیا۔ وہ سن کر پریشان ہو گئیں، کیونکہ وہ میری شادی اپنی بہن کی بیٹی کائنات سے کرنا چاہتی تھی۔ کائنات تھی تو بہت خوبصورت، لیکن وہ مجھے نہیں پسند تھی۔ میں تو اسے اپنی بہنوں کی طرح سمجھتا تھا۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتی کوشش کرتی کہ زیادہ سے زیادہ وقت میرے ساتھ گزارے، لیکن میں اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ میری پوری بات سن کر امی نے کہا، وہ بہت امیر لوگ ہیں، برابری کی سطح پر ہی رشتہ کریں گے۔ افشاں اپنے والدین کو منا لے گی اماں۔ پھر آخر امی مان گئیں، کیونکہ میں ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ اگلے دن والدہ نے والد صاحب سے بات کی۔ انہوں نے بھی اسی خدشے کا اظہار کیا جس کا اظہار والدہ نے کیا تھا کہ افشاں کے والدین اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں گے، لیکن والدہ نے والد صاحب کو بھی منا لیا۔ کچھ دنوں کے بعد والد صاحب اور والدہ افشاں کے گاؤں روانہ ہوئے۔ میں بھی ان کے ہمراہ تھا۔ ہم گاؤں میں خلیق کے گھر ٹھہرے تھے۔ خلیق کے والدین کو جب معلوم ہوا کہ ہم لوگ کس مقصد کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے بھی اسی خدشے کا اظہار کیا جس کا اظہار میرے والدین کر چکے تھے، لیکن میرا ارادہ دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ اگلے دن والد اور والدہ افشاں کی حویلی روانہ ہو گئے۔ میں گھر میں ہی رہا اور بے چینی سے ان کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا کہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔
میں عجلت میں دروازے پر گیا اور دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر والد اور والدہ تھیں۔ میں نے ان کے چہروں پر نگاہ ڈالی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ چودھری خاور نے انکار کر دیا ہوگا۔ میں بجھے دل سے واپس پلٹ گیا۔ والد صاحب اور والدہ برآمدے میں بیٹھ گئے۔ امی، کیا جواب دیا افشاں کے والد نے؟ میں نے امی سے پوچھا، حالانکہ مجھے اندازہ تھا کہ ان کا جواب کیا ہوگا۔ والدہ کے بجائے والد صاحب نے جواب دیا، بیٹا پہلے تو چودھری خاور کے ملازم نے کہا کہ وہ مصروف ہے، ہمیں انتظار کرنا پڑا۔ پھر بڑی مشکل سے اس سے ملاقات ہوئی، اس سے ہم نے اپنا مدعا بیان کیا تو وہ تو ہتھے سے ہی اکھڑ گیا۔ بہت بدتمیزی کی اس نے ہمارے ساتھ، کہنے لگا کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی، سمجھو ہم اپنی جان بچا کر بھاگے ہیں بیٹا۔ والد صاحب کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا اور شرمندگی بھی ہوئی کہ میری وجہ سے ان کو اتنی باتیں سننا پڑیں۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ میری والدہ مجھ سے کہنے لگی، اب ہمیں فوراً واپس چلنا چاہیے امی۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، کل چلیں گے، والد صاحب نے کہا، لیکن میرے اصرار کو دیکھتے ہوئے وہ پھر تیار ہو گئے۔ اسی شام ہم واپس روانہ ہو گئے۔ واپس آ کر بھی افشاں کی یاد مجھے ستاتی رہی۔ کچھ دن اسی کیفیت میں گزر گئے۔ ایک دن میں صبح یونیورسٹی پہنچا تو مجھے خلیق ملا۔ اس کے چہرے سے پریشانی ٹپک رہی تھی۔ اس نے مجھے ایک روح فرسا خبر سنائی۔ وہ کسی کام سے گاؤں گیا تو اسے معلوم ہوا کہ افشاں نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ خبر سن کر میرا سر چکرانے لگا۔ میں تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ جب حواس بحال ہوئے تو میں نے خلیق سے تفصیل پوچھی۔ اس نے بتایا، افشاں کو معلوم ہو گیا تھا کہ تمہارے والدین چودھری خاور کے پاس اس کے رشتے کے لیے گئے ہیں، لیکن اس کے باپ نے تمہارے ساتھ شادی کرنے سے اور تمہیں رشتہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ساتھ ہی اس کے رشتے کی بات چودھری خاور نے اپنے ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ طے کر دی۔ افشاں کو جب معلوم ہوا تو وہ بہت دل برداشتہ ہوئی اور اس نے گاؤں کے باہر کنویں میں کود کر خودکشی کر لی۔ یہ سب سن کر مجھے بہت افسوس ہونے لگا کہ میں نے رشتہ کیوں بھیج دیا۔ اگر میں رشتہ نہ بھیجتا تو شاید چودھری خاور افشاں کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ طے کرنے میں جلدی نہ کرتا اور افشاں آج زندہ ہوتی۔ اس دن کے بعد سے میں افشاں کی یاد میں ہر وقت کھویا رہتا ہوں۔ وہ پری چہرہ میری آنکھوں کے پردے کے آگے سے ہٹتا ہی نہیں۔ میں نے اب تک شادی نہیں کی اور لگتا ہے کہ شاید باقی زندگی بھی افشاں ہی کی یاد میں گزرے گی۔